ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی لہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ گرامی قدر سامعین، آج شب شہادت امام صادق علیہ السلام، مؤسس مذہب جعفریہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام کی تعلیمات میں سے کچھ معارف وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیا کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم خدا کے متعلق نہ کہو مگر حق۔ تو دیکھیے اس آیہ مجیدہ میں غلو کے متعلق حکم ہوا کہ اہل کتاب غلو نہ کرو۔ دیکھیے یہ غلو، غالی اور غلات، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گزشتہ ادیان میں بھی یہ چیز پائی گئی، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے۔ تو یہ غلو پہلے ادیان میں بھی یہ رہا۔ تو غلو کہتے کسے ہیں، غالی کسے کہتے ہیں؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہ عظیم مبارز اور مجاہد ہیں جنہوں نے دین میں غلو کے خلاف مبارزہ اور جہاد کیا، بدعات کے خلاف آپ نے مبارزہ کیا۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں غلو کا معنی کرتے ہیں کہ غلو کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں مفردات راغب میں معنی کیا کہ حد سے تجاوز کرنا اور حد سے خارج ہو جانا اور اعتدال سے نکل جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں۔ اور دین کی اصطلاح میں غالی اور غلو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو فرد یا افراد کو انسانیت کے
मकाम से निकाल कर बंदगी और मखलूक से निकाल कर उसे जो है वो अल्लाह के साथ उलूहियत में, माबूदियत में, खालकियत में, राज़कियत में शरीक कर दे तो उसको इस्तिलाह में गुलूव कहते हैं, और जो ये शख्स अंजाम देगा उसे गाली कहते हैं। तो देखिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी रवायत में है कि आपने फरमाया कि जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा के मुतल्लिक़ गुलूव किया, जिस तरह यहूदियों ने हज़रत उज़ैर के मुतल्लिक़ गुलूव किया, इसी तरीके से हमारे मानने वालों ने भी हमारे मुतल्लिक़ मोहब्बत की वजह से इन्होंने गुलूव किया कि जो दीन में जायज़ नहीं है। एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में नकल करता हूँ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि आपने अपने आबाओ अजदाद से रिवायत की, और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल गिरामी इस्लाम से नकल फरमाया। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, रसूल गिरामी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, या अली मिस्लुका फ़ी उम्मती मिस्लुल मसीह ईसा इब्न मरियम, फरमाया कि ऐ भाई अली, तेरी मिसल मेरी उम्मत में ईसा इब्न मरियम की तरह है कि जिस तरह लोग हज़रत ईसा की शख्सियत के मुतल्लिक़ 3 फ़िरक़ों में, 3 ग्रोहों में बट गए, इसी तरीके से ए अली, मेरी उम्मत भी तेरे मुतल्लिक़ 3 ग्रोहों में बट जाएगी, 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। फिर रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि हज़रत ईसा के मुतल्लिक़ 3 ग्रोहों में तकसीम होगी। एक ग्रोह जो मोमिनीन थे और वो हज़रत ईसा के हवारियून में से थे, और दूसरा ग्रोह जो आपके दुश्मन थे वो यहूदी थे, और तीसरा ग्रोह गालियों का था कि जो हज़रत ईसा को अयाज़ु बिल्लाह वो जो है वो अल्लाह का बेटा जो है वो करार देते थे। तो ये जो है वो ईमान से खारिज हो गए थे। फरमाया, भाई अली, मेरी उम्मत भी तेरे मुतल्लिक़ इस तरह 3 ग्रोहों में तब्दील हो जाएगी। एक फ़िरका जो तेरे शिया होंगे वो हकीकी मोमिन हैं, और दूसरा फ़िरका जो आपके दुश्मन होंगे वो आपकी शख्सियत के मुतल्लिक़ शक करने वाले होंगे, और तीसरा फ़िरका वो कि जो तुम्हारे मुतल्लिक़ गुलूव करेंगे। फरमाया कि ये वो हैं कि जो हक़ का इनकार करने वाले हैं। और उसके बाद रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया, या अली अंता फिल जन्ना व शियतुका व मुहिब्बु शियतुका, फरमाया ए भाई अली, आप जन्नत में हैं, आपके शिया जन्नती हैं। ना सिर्फ आपके शिया बल्कि जो शियों के साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो भी जन्नत में हैं। और फरमाया आपके दुश्मन और गाली जो हैं वो क्या हैं, जहन्नम में है। तो देखें, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये बयान किया कि 3 गिरोह हैं। जो हकीकी शिया हैं, जो मुती इमाम अली हैं, वो क्या हैं, वो जन्नती हैं। लेकिन जो दुश्मनान अली हैं और जो गाली हैं, इनका ठिकाना जो है वो जहन्नम में है। तो इमाम ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अहले गुलूव और गालियों के साथ मुबारज़ा और जहाद किया। एक ये पहला तरीक़ा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने शियों को ख़बरदार किया, होशियार किया, और फरमाया कि अपने जवानों को गुल्लात के शर से बचाओ, क्योंकि गुल्लात सबसे बुरी मखलूक है अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर। फरमाया कि वो अल्लाह की अज़मत को जो है वो कम करते हैं और बंदों को रबूबियत तक जो है वो पहुंचाते हैं। और फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जो ईसाइयों से भी बदतर हैं और यहूदियों से भी बदतर हैं। और इमाम ने इनके अकायद को जुटलाया और मुख्तलिफ अपने सहाबा के सामने इनकी हकीकत जो है वो बयान की। एक सहाबी है सुदैर सराफ़ी, ये इमाम की खिदमत में आज कहता है कि मौला, आपके चाहने वाले आपके मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा शक व शकूक में मुब्तला हैं,
تو امام نے فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا بعض آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اس طرح کی بعض چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا سودیر یہ بات جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اللہ کے علم کے خزانے ہیں، ہم اللہ کے فرمان کے مفسر ہیں اور ہم معصوم ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کے حلال اور حرام کو بیان کرنے کے امین ہیں اور ہم حجت خدا ہیں اس سرزمین کے اوپر۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ، فرماتے ہیں جو گمان کرتے ہیں ہمارے متعلق کہ ہم انبیاء کی طرح ہیں، فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس چیز میں شک کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے ان غالیوں کی تکفیر کی اور ان سے نفرین کی، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ امام نے، اور ان غلات اور غالیوں کا رہبر ابی خطاب تھا، تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ شیطان ابن شیطان ہے اور اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کے فرشتوں کی اور سارے مومنین کی اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہو، کیونکہ یہ مومنین کو اور شیعان حیدر کرار کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے تربیت کی اپنے صحابہ کی اور ان کو آگاہ کیا اور ان کو شعور دلایا کہ تاکہ وہ غالیوں کے شر سے بچیں۔ امام نے ارشاد فرمایا یا مفضلو لا تقعدوہم ولا تواقلہم ولا تشاورہم، امام نے ارشاد فرمایا اے مفضل ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، ان کے پاس نہ کھاؤ نہ پیو اور نہ ہی ان سے جو ہے وہ مشورہ کرو، ولا تصافحوہم اور نہ ہی ان سے جو ہے وہ مصافحہ کرو، یعنی نہ ہی ان کے پاس آنا جانا رکھو، کیونکہ یہ غلو ایک وائرس کی طرح ہے۔ جس طرح آج کل وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے کرونا کا، تو یہ جس طریقے سے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے، بیٹھنے سے یہ انسان کے اوپر اثر کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ غلو اور یہ حد سے بڑھا دینا ائمہ علیہ السلام کو، یہ بھی ایک غلو وائرس ہے، اعتقادی وائرس ہے۔ تو یہ بھی جس کو انسان کو لگ جائے اس کی دین اور دنیا ختم ہو جاتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو امام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ غالیوں کے پاس نہ بیٹھیں، غالیوں کی صحبت اختیار نہ کریں، ان کے پاس جو ہے وہ آنا جانا نہ رکھیں، یہ انسان کے دین کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے اپنا معیار بتایا، فرمایا لا تقولوا علینا حدیثا، فرمایا کہ ہمارے متعلق کوئی ایسی حدیث نقل نہ کرنا کہ الا ما وافق القرآن والسنہ، مگر وہ کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو وہ ہماری حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی قول کی نسبت ہماری طرف دیتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری حدیث نہیں ہے۔ تو یہ مذہب تشیع مذہب اعتدال ہے، نہ افراد ہے اور نہ تفریط ہے۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے متعلق دو لوگ گمراہ ہوں گے، محب غال و مبغض قال، فرمایا کہ غالی محب اور وہ دشمن کے جو ہمیں ہمارے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ثم قال علیہ السلام الینا یرجع الغالی فلا نقبلہ، فرمایا کہ اگر غالی ہماری طرف آئے گا ہم اسے قبول نہیں کریں گے، وبنا یلحق المقصر فتقبلہ، فرمایا کہ اگر مقصر ہماری طرف لوٹ کے آئے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ فقیل لہ، آپ سے جو ہے وہ عرض کی گئی کیف ذالک یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ہے کہ غالی جب آئے گا تو آپ جو ہے اسے قبول نہیں کریں گے لیکن مقصر جب آئے گا تو آپ اسے جو ہے وہ قبول کریں گے۔ قال علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا لأن الغالی قد اعتاد وترک الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، فرمایا کیونکہ غالی
وہ شخص ہے کہ جو عادی ہو گیا ہے نماز کو ترک کرنے کا، زکوٰۃ کو ترک کرنے کا، روزے کو ترک کرنے کا، حج کو ترک کرنے کا، تو یہ ابھی اپنی عادت جو ہے وہ اس کو نہیں ترک کر سکتا، اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ اسے ترک کرے، اور حقیقی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان المقصر اذا عرف وعمل واطاع، فرمایا کیونکہ مقصر جب معرفت ہماری پیدا کر لے گا اور عمل کرے گا اور اطاعت کرے گا تو ہم جیسے قبول کر لیں گے۔ تو فرمایا یا امام نے کہ غالی جو ہے نا وہ حد سے تجاوز کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دین اسلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، تجاوز کر چکے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہے کیونکہ عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف یہ نہیں لوٹ سکتے۔ لیکن مقصر کہ جو حقیقی آپ کی معرفت نہیں رکھتا، لیکن جب آپ کی معرفت پیدا کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کر لیتا ہے۔ تو فرمایا اگر مقصر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، لیکن غالی آ جائے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو دیکھیے یہ بہت ہی شر الخلق ہے یہ غالی طبقہ، اور بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے شیعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ غلو کے اسباب کیا ہیں، علت یابی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلا عامل غلو کی طرف رجحان کا وہ یہ ہے کہ خدا شناسی اور معرفت توحید کا ضعف اور کمزوری ہے، یعنی حقیقی توحید کی معرفت نہیں ہوتی، اس وجہ سے لوگ یہ غلو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جہل اور ناآگاہی اور نادانی، یہ بھی ایک یعنی نالج نہ ہونا، علم نہ ہونا اور علماء کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ خدا اور مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز دشمنان اسلام اور معاندین دین اسلام نے یہ جو ہے وہ سرمایہ گزاری کی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس غلو کی طرف لگا دیا ہے، جس طرح MI6 اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل جنہوں نے دیکھا دین اسلام کی طاقت کو، پاور کو، عظمت کو اور معارف اسلامی کی عظمت کو دیکھا، تو انہوں نے لوگوں کو اس طرف جو ہے لگا دیا ہے، اور یہ جو ہے وہ دشمن کی چالوں کو نادان صرف عشق میں اور محبت میں ہر چیز کو جو ہے وہ یہ کراس کر جاتے ہیں اور تجاوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے امام صادق علیہ السلام کا آخر میں فرمان ایک آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کاذب من زعم انہ من شیعتنا، امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، وَهُوَ مُتَمَسِّكُ بِعُرْوَةِ غَيْرِنَا، اور در حالانکہ اس نے ہمارے غیر کے راستے کے اوپر چل نکلا ہے۔ تو فرمایا یہ جو ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری سیرت کے اوپر، جو ہماری روش کے اوپر، ہماری راہ کے اوپر، ہمارے منش کے اوپر چلے، وہ جو ہے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، ہم انسانیت کی تربیت کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے حلال اور حرام کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معصوم ہیں، ہماری اطاعت جو ہے وہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو غالی ہیں یہ بہت ہی شر الناس ہیں اور سب سے بری ترین مخلوق ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں امام صادق علیہ السلام کے اس یوم شہادت کے صدقے میں معارف امام صادق سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خود بھی غالیوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی اس فتنہ اور اس وائرس سے غلوب سے جو ہے بچا کے حقیقی مذہب اہل بیت کے اوپر عمل کر کے
اپنے ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔